बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टडीज़ BS पैरामेडिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान का महली वकूअ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ये इजमाली तौर पर मुख्तसर तौर पर आपको बताया गया है कि पाकिस्तान के किन किन साइड्स में कौन कौन से अतराफ में कौन कौन से ममालिक वाक़ हैं। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान के मशरक़ में ईस्ट में भारत वाक़ है, पाकिस्तान के वेस्ट मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान है। अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान शुमाल मगरब में है और ईरान जो है वो जनूब मगरब में है। ईस्ट वेस्ट में ईरान वाक़ है। पाकिस्तान के शुमाल में नॉर्थ में अवामी जमहूरियत चीन वाक़ है और पाकिस्तान के जनूब में ईस्ट में बहीर अरब वाक़ है। ये पाकिस्तान का महली वकूअ है। इसको हम एक नक्शे की मदद से इस तरह समझ सकते हैं। ये हमारे पास नक्शा है। अगर इसको थोड़ा सा हम जूम करें और यहाँ पे आप तवज्जो करें तो यहाँ पे डायरेक्शंस गिवन है। देखिए यहाँ पे ये आपको डायरेक्शंस गिवन है। ये नॉर्थ आपको नज़र आ रही है, तो नॉर्थ के अपोजिट बिल्कुल ये हमारे पास साउथ है और फिर लेफ्ट साइड पे हमारे पास ईस्ट है और राइट साइड पे हमारे पास वेस्ट है। तो इस नक्शे की मदद से अब हम यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान के नॉर्थ में यहाँ पे हमारे पास अफगानिस्तान और चाइना नज़र आ रही है और इसी तरीके से पाकिस्तान के साउथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी नज़र आ रही है और अगर हम देखें तो जो वेस्ट हैं मगरब हैं हमारे पास इसमें अफगानिस्तान नज़र आ रही है और जो नॉर्थ है उसमें हमारे पास इंडिया नज़र आ रही है। तो इस नक्शे की मदद से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इन ममालिक की पाकिस्तान की जो महली वकूअ है, जो लोकेशन है, उस हवाले से पाकिस्तान की बहुत अहमियत है। पाकिस्तान बरज़मीन एशिया में वाक़ है और ये जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान का कुल रकबा वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है, जो जनूबी एशिया के कुल रकबे का 18.78% है। एशिया में जो हमारा जनूबी एशिया है तो उसका कंप्लीट रकबा लेकर पाकिस्तान उस रकबे का 18.78% है। मतलब पूरी जनूबी एशिया में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन रकबे के लिहाज से वो 18.78% है। पाकिस्तान का तकरीबन 58% रकबा 58% रकबा ये पहाड़ों और सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है, जबकि तकरीबन 42% रकबा वो मैदानों और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है। पाकिस्तान एक वसी व आरीज मुल्क है जो जनूब में बहीर अरब के साहिलों और दरिया सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल के बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिलों तक फैला हुआ है। आप नक्शे की मदद से इसको तफसील से देख सकते हैं। पाकिस्तान मशरकी व जनूबी हिस्सा दरियाओं मैदानों से घिरा हुआ है, जबकि मगरबी और वस्ती हिस्सा कई पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि आपको पाकिस्तान की आबो हवा में मौसमी फ़र्क बहुत नुमाया तौर पर नज़र आता है। यहाँ पे 4 मौसमें होती हैं और हर वक्त जो आबो हवा है वो तब्दील होती रहती है। हमारे जो हमसाय ममालिक हैं तो उनकी हमसायगी के हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास चीन की हमसायगी आती है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है, जो दुनिया के नक्शे पर एक अहम मुआशी ताकत बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरक सरहद की कुल लंबाई तकरीबन 600 किलोमीटर है। जो आपस में बॉर्डर है पाकिस्तान और चीन का जो कंबाइन है, कंबाइन सरहद जो दोनों के दरमियान मुश्तरक है, वो तकरीबन 600 किलोमीटर है। तो ये बहुत बड़ा रकबा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात शुरू ही से कायम है। पाकिस्तान चूंकि 1947 में केम इनटू बीइंग और चीन 1949 को वजूद में आया था। तो चीन ने जब दुनिया के नक्शे पे उभरा, फौरन ही चीन ने पाकिस्तान ने चीन को फौरन तस्लीम किया था। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम बैनुल अक़वामी उमूर पर हम आहंगी भी पाई जाती है और दोनों ममालिक तिजारती और सकाफती बंदों में बंधे हुए हैं। चीन के साथ हमारा इब्तिदाई ही से जो ताल्लुक है वो खुशगवार आ रहा है। आप देखिए अभी जो मौजूदा सीपेक का जो चैनल है ये भी उन्हीं खुशगवार ताल्लुकात का नतीजा है कि चीन ने सारा क्रेडिट वो पाकिस्तान ही को दे दिया है। नंबर सेकंड, मजहबी सकाफती और तिजारती अहमियत। पाकिस्तान के शुमाल मगरब की सिमत में वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक वाक़ हैं। इन ममालिक में अगर हम देखें तो ताजिकिस्तान,
ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قازقستان اور کرغیزستان، یہ تمام اسلامی ممالک ہیں، اور یہ ممالک روس جب ٹکڑے ہو گیا تو اس سے یہ ریاستیں وجود میں آئی تھی۔ پاکستان اور تاجکستان کو واخان کی پٹی آپس میں ملاتی ہے۔ تاجکستان کے ساتھ پاکستان کی ایک سرحد ملی ہوئی ہے جس کو ہم واخان کہتے ہیں، تو یہ واخان کی پٹی پاکستان کو تاجکستان سے ملاتی ہے۔ یہ ممالک خشکی سے گرے ہوئے ہیں، مطلب ان کے ارد گرد ساری خشکی کے ممالک ہیں، کوئی پانی یا سمندر وغیرہ نہیں ہے، اور یہ قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال بھی ہے۔ پاکستان کے ان اسلامی ریاستوں سے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جو وسطی ایشیائی ریاستوں کو قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے، چونکہ یہ افغانستان کے راستے ہمارے ساتھ، جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں یہ ہمارے ساتھ افغانستان کے راستے کنیکٹ ہیں، اور ان ممالک کی اور دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے تو وہ زمینی راستے میں پاکستان واحد ملک ہے جو ان کو بحیر عرب تک آسانی سے راستہ مہیا کرتا ہے، تو اس وجہ سے پاکستان ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایران کی ہمسائی۔ پاکستان کے مغرب یعنی جنوب مغرب کی جانب ایران واقع ہے۔ ایران کے ساتھ سرحد کی کل لمبائی 900 کلومیٹر ہے۔ پاکستان جب قائم ہوا تو سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ ایران کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کی وجود کے بعد سب سے پہلے ایران نے ہی پاکستان کو تسلیم کیا تھا، اور ایران ہی کے شہنشاہ نے سب سے پہلے پاکستان کا سرکاری دورہ بھی کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار اور وسیع تعلقات موجود ہیں۔ ایران ایک اسلامی ملک ہے۔ 1964 میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات کا آغاز ہوا جو ابھی تک قائم ہے۔ افغانستان کی ہمسائیگی۔ افغانستان کے ساتھ سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں جو 1893 میں قائم کی گئی۔ ڈیورنڈ لائن، یہ ابھی جو ہمیں تورخم کا بارڈر نظر آتا ہے اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، اور یہ 1893 میں قائم کیا گیا۔ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ مشترکہ سرحد کی لمبائی 2252 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی طویل ترین سرحد اسی ملک کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے افغانستان پاکستان کی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دیگر ممالک کی نسبت افغانستان کے ساتھ سب سے لمبا ترین سرحد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، اور اس کی لمبائی 2252 کلومیٹر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد افغانستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم نہ ہو سکے، کیونکہ سب سے پہلے افغانستان نے ہی پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ اگرچہ اسلامی ملک ہیں، افغانستان نے پاکستان کے لیے پختونستان کا مسئلہ پیدا کیا۔ 1955 سے لے کر 1961 تک دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات منقطع رہے، مگر پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی حمایت کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب 1979 میں روس کی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو پاکستان نے نہ صرف افغان مہاجرین کی بھرپور مدد کی بلکہ مجاہدین کی مدد بھی کر کے افغانستان سے روس کی فوجیں نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اگر آپ لوگ جائزہ لیں اور دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی تک پاکستان افغانستان کا مدد کر رہا ہے۔ افغانستان کی جو مہاجرین ہیں پاکستان ابھی تک ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے جتنے بھی ریفیوجیز ہیں پاکستان ان کو وہ جو جتنی بھی ان کی کوشش ہو سکتی ہے وہ ان کو اپنی امداد مہیا کر رہے ہیں۔ اگلی بھارت کی ہمسائیگی۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترک سرحد کی کل لمبائی 1600 کلومیٹر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں کشمیر اور دوسرے مسائل پر کشیدگی موجود ہے، کیونکہ ابتدائی میں سے جب برصغیر تقسیم ہوا تو کشمیر کا مسئلہ اس وقت سے ابھی تک لٹک رہا ہے، لیکن ان مسائل کے حل کے بعد دونوں ممالک میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اب تک 3 جنگیں 1948، 1965 اور 1971 میں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ سرحدی تنازعات ہوتے رہتے ہیں، اور 1999 میں کارگل کے مقام پر بھی دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ دور میں کشیدگی ختم کر کے باہمی تعاون کی پالیسی کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اگرچہ مذہب کے لحاظ سے جدا ہے لیکن اس کے باوجود ہمسائیگی کی وجہ سے دونوں ممالک تعلقات کی بہتری کی کوشش کر رہے ہیں۔ مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت کا ذریعہ۔ پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب واقع ہے جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ مغرب اور مشرق کے درمیان
تجارت زیادہ تر بحرین کے راستے ہوتی ہے، لہٰذا ایک اہم تجارتی شاہراہ پر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان بحیر عرب کے راستے خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ممالک سے ملا ہوا ہے۔ یہ تمام خلیجی ممالک تیل کی دولت سے بھی مالا مال ہیں۔ خلیج فارس کی بنا پر بحر ہند ہمیشہ بڑی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ پاکستان میں کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ اسلامی ممالک سے تعلقات۔ پاکستان کے خوشگوار تعلقات بحر ہند کے راستے کئی اسلامی ممالک کے ساتھ قائم ہیں۔ ان میں جنوب مشرق ایشیائی مسلم ممالک مثلا انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی دارالسلام وغیرہ، اور جنوبی ایشیائی مسلم ممالک بنگلہ دیش اور مالدیو اور سری لنکا یہ شامل ہے۔ تو ان تمام ممالک کے ساتھ بھی جو کہ اسلامی ممالک ہے تو پاکستان کی اچھے خوشگوار تعلقات ان کے ساتھ قائم ہیں۔ بحری راستہ کی فراہمی۔ افغانستان اور 6 وسطی ایشیائی ریاستیں ازبکستان، ترکمانستان اور تاجکستان وغیرہ خشکی سے گری ہوئی ہے، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ان کے ساتھ سمندر واقع نہیں ہے، مگر یہ ممالک خصوصاً وسطی ایشیائی ریاستیں قدرتی وسائل کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ قدرتی وسائل ہیں، اور پاکستان واحد ملک ہے جو ان ریاستوں کو قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو ان ممالک میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اگر ان ممالک کو موٹر وے کے ذریعے آپس میں ملا دیا جائے تو پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور ابھی جو سی پیک کا مسئلہ جو روٹ چل رہا ہے تو یہ روٹ ان وسطی ایشیائی ممالک کو روڈ کے ذریعے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران سے شروع ہو کر مسلم ممالک کا ایک طویل سلسلہ دور تک چلا گیا ہے، جو کہ ایشیا سے گزر کر بحری اوقیانوس کے مشرقی ساحل پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں مشرقی وسطی کے ممالک جیسے کہ سعودی عرب، خلیج فارس کی عرب ریاستیں جیسے کہ عراق، شام، اردن اور ترکی، اور نیز شمالی افریقہ کے ممالک مثلا مصر، سوڈان، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش اور نائجیریا وغیرہ شامل ہیں۔ تو مشرق میں اگر ہم دیکھیں تو مسلم ممالک کا دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا اور فلپائن کے ان جنوبی جزیروں پر ختم ہو جاتا ہے جہاں آبادی کی واضح اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ شمال مغرب میں وسطی ایشیائی مسلم ریاستیں واقع ہیں۔ تو اگر ہم جائزہ لیں اور دیکھیں دنیا کے نقشے پہ تو پاکستان اسلامی دنیا کا وسطی ملک ہے، بالکل سنٹر میں واقع ہے۔ اس بنا پر بھی پاکستان کو بہت اہمیت اس کو محلی وقوع کے لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کو پوری اسلامی دنیا کا وسطی ملک کہا جاتا ہے اور اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دفاعی اہمیت۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان بحری رابطے کی وجہ سے بھی پاکستان دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم جگہ پہ واقع ہے۔ بحر ہند آج کل بین الاقوامی سیاست میں خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا کی لڑائی کا مرکز اور توجہ کا مرکز وہ بحر ہند ہوتا ہے، اس لیے پاکستان کی اہمیت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اقتصادی تعاون برائے ترقی۔ 1964 میں پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ایک تجارتی تنظیم کا آغاز ہوا جس کا نام RCD تھا۔ RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، RCD، جبکہ 1985 میں اس کا نام تبدیل کر کے اقتصادی تعاون برائے ترقی رکھ دیا گیا، ECO، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ سے تبدیل کر کے انہوں نے اس کا نام اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن رکھ لیا، اور اس تنظیم میں پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان اور 6 وسطی ایشیائی ریاستوں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قازقستان اور کرغزستان کو بھی رکنیت دے کر اس کے ممبران کی تعداد پہلے 3 تھی، پھر بعد میں اس کے ممبران کی تعداد کیا کر دی گئی؟ 10 کر دی گئی۔ اس تنظیم کا مقصد رکن ممالک کے مواصلات، جہاز رانی، سیاحت، تجارت اور مشترکہ منصوبوں کو فروغ اور ایک دوسرے کو فنی امداد فراہم کرنا تھا۔ اسلام کا قلعہ۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے جہاں اسلام کی جڑیں زیادہ مضبوط ہیں۔ اسلامی دنیا کے ممالک بھی پاکستان کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کئی بین الاقوامی مسلم لیڈر پاکستان کو اسلام کا قلعہ بھی قرار دے چکے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس میں دنیا کی سب سے زیادہ ایٹمی طاقتیں واقع ہیں، جن میں پاکستان، بھارت، ترک، چین اور روس شامل ہیں۔ اس لیے پاکستان کو جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پہلی اسلامی
جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، اس لیے بھی پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ جغرافیائی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان براعظم ایشیا کے اہم ترین حصہ میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں چین، بھارت، افغانستان اور ایران جیسے دنیا کے اہم ترین ممالک سے ملتی ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین اور پاکستان شاہراہ ریشم اور درہ خنجراب کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ دوستی کے لازوال رشتے میں منسلک ہیں۔ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے اگرچہ بھارت کے ساتھ تعلقات اتنی اچھے نہیں، لیکن مغربی سرحد پر حفاظت اور بچاؤ کے لیے بھارت کا مفاد پاکستان سے دوستی پر ہے۔ تجارتی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو عالمی تجارت میں بھی پاکستان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کی کئی تجارتی شاہراہیں اس ملک سے گزرتی ہے۔ کراچی پاکستان کی اہم ترین بندرگاہ ہے اور یہ بین الاقوامی شاہراہ پر واقع ہونے کے باعث یورپ اور ایشیائی ممالک کے درمیان رابطہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کراچی ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی ہے اور دنیا کی تمام بڑی کمپنیوں کے جہاز یورپ سے ایشیا اور دیگر ممالک کو جاتی ہوئی یہاں سے گزر کر جاتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں کراچی یورپ سے قریب ترین بندرگاہ ہے۔ بحیرہ روم کے ذریعے پاکستان تمام یورپی ممالک سے بآسانی تجارت کر سکتا ہے، چونکہ پاکستان کے سمندروں کا پانی کبھی منجمد نہیں ہوتا، اس وجہ سے سال بھر سمندر کے راستے تجارت جاری رہتی ہے۔ روس کی توسیع پسندی میں رکاوٹ۔ پاکستان کا ہمسایہ ملک روس، جس کا شمار دنیا کی سپر طاقتوں میں ہوتا ہے بلکہ ہوتا تھا، کشمیر سے گرم سمندروں پر قبضہ کرنے کا خواہش مند رہا ہے۔ لیکن ہمیشہ سے گرم سمندروں پر قبضہ کرنے کا خواہش مند رہا ہے، لیکن پاکستان اس کے توسیع پسندانہ عزائم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ افغانستان میں روسی فوجوں نے اسی مقصد کے پیش نظر مداخلت کی تھی، جس کے نتیجے میں لاکھوں افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ لینا پڑی۔ اگرچہ ابتدا میں افغانستان کا رویہ پاکستان کے ساتھ معاندانہ تھا، لیکن پاکستان نے اپنے مسلمان بھائیوں کو اس مشکل اور آڑے وقت میں ہر ممکن مدد کی۔ انہی تجارتی مقاصد کے لیے کراچی کی بندرگاہ اور خشکی کے راستے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ آزادی کی تحریکوں کا حامی۔ پاکستان ساری دنیا میں آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں حقوق اور آزادی کی تحریک اٹھی ہے، پاکستان نے ہمیشہ بلا تفریق مذہب، رنگ، نسل، زبان اور علاقہ اس کی تائید و حمایت کی ہے۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے اسرائیل کے خلاف ہمیشہ عربوں کا ساتھ دیا۔ قبرص کے مسئلے کو حل کرنے میں ترکی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ جب روس نے افغانستان میں فوجی مداخلت کی تو پاکستان اس کے ناپاک عزائم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان اسلام کے اس سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان جنوبی افریقہ کی نسلی امتیاز کی پالیسی کا زبردست مخالف رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سربیا کے عیسائیوں کی مسلم کش پالیسی کے خلاف بوسنیا کی ہر طرح کی مالی، اخلاقی اور فوجی امداد کر رہا ہے۔ پاکستان دنیا کی تمام قوموں کے درمیان باہمی تنازعات کو پرامن طریقوں سے اور باہمی مذاکرات سے طے کرنے کا حامی ہے۔ اشتراکیت کی روک تھام۔ پاکستان اشتراکیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایک نظریاتی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام میں کسی ازم کی گنجائش نہیں، جبکہ کمیونزم کی بنیاد مذہب کے خاتمے اور لادینیت پر رکھی گئی ہے۔ اشتراکیت روس کا نظریہ تھا، جو سوشلزم کا نام اس کو دیا جاتا ہے، تو یہ ان کا ایک نعرہ تھا۔ تو روس کی یہی سوشلزم کی بنیاد پر ان کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ وہ مذہب کے خاتمہ اور لادینیت کی بنیاد پر سوشلزم کی نظریے کی بنا تھی۔ اس لیے پاکستان کے عوام کمیونزم اور سوشلزم کے سخت مخالف ہیں، اس کی روک تھام کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ دہشت گردی کی مذمت۔ جہاں پاکستان سامراجی طاقتوں کے خلاف محکوم و مظلوم قوموں کی آزادی اور حقوق کی بحالی کے لیے اٹھنے والی ہر تحریک کی حمایت کرتا ہے، وہاں وہ حقیقی امن و سکون اور دوسروں کی آزادی و خود مختاری کا بھی احترام کرتا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کو اپنے مخصوص محلی وقوع کی بنا پر ایک اہم فوجی اڈے کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد جب امریکہ نے دہشت گرد عناصر کے خلاف فوجی کارروائی کی تو پاکستان نے امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا۔
دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو ساری دنیا نے سراہا ہے اور اس سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اور لاسٹ ون، بین الاقوامی سیاست کا محور۔ محور مرکز کو کہتے ہیں، سینٹر کو۔ پوری دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ پاکستان اپنے مخصوص جغرافیائی محلی وقوع کی بنا پر بین الاقوامی سیاست کا محور بنا ہوا ہے۔ اسلامی دنیا اور سپر طاقتوں کے متصادم مفادات کے درمیان پاکستان توازن کا کام دیتا ہے، اور ان کی دوستی اور دشمنی کے دوران پاکستان کی پوزیشن بڑی اہمیت اختیار کرتی جاتی ہے۔ پاکستان بڑی طاقتوں کی کشمکش سے اپنے لیے بہت سی مراعات بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی، سوچ بوجھ اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی پاکستان کی جغرافیائی محلی وقوع کی اہمیت۔ آپ لوگوں کا جو اسائنمنٹ ہے، 3 سوالات ہیں۔ نمبر فرسٹ، چین اور ایران کی ہمسائیگی کا موازنہ کریں۔ نمبر سیکنڈ، افغانستان اور بھارت کی ہمسائیگی کا موازنہ کریں۔ اور نمبر تھرڈ، پاکستان کے اہم بحری اور بری راستے کون کون سے ہیں، تفصیل سے آپ لوگوں نے اس کو سبمٹ کروانی ہے۔